बाप और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ एक छोटी सी दुआ कीजिएगा। कदूस खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ। बाप आसमानी, मैं इस लायक नहीं कि तेरे पाक कलाम को खुदावंदों के खुदा बयान कर सकूँ, लेकिन तूने मुझे इस काबिल समझा कि खुदावंदों के खुदा में तेरे नाम की मुनादी यहाँ पर कर सकूँ। बाप आसमानी, देख मैं अपने आप को पाकरू खुदावंद तेरे ताबिया कर देता हूँ। अब मैं ज़ीरो हो जाऊँ और मुझ में यीशु नासरी नज़र आना शुरू हो। मेरी तमाम सोचें, मेरे तमाम ख्यालात कैंसिल हो जाएं। पाकरू खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे ताबिया करता हूँ और इब्लीस की तमाम मुंतशिर करने वाली रूहों को तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल कर देता हूँ। जब तक मैं बोलूं तो खुदावंदों के खुदा तेरा पाकरू मेरे साथ हो। जो कुछ मैं बोलूं ये लोगों के दिल नशीन हो और लोग उस पर अमल करने वाले हो सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मुझे आप लोगों के दरमियान कलाम खुदा के वो बयान करने का मौका दिया, और साथ में पास्टर रोबल साहब का, जिन्होंने इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर खड़े होकर कलाम खुदा की जो है मुनादी कर सकूं। और ये आयत जो हमने अभी पढ़ी है, इसमें एक ही बात अगर हम गौर करें तो 4 बार बयान की गई है। एक ही बात का जिक्र 4 बार बयान किया गया है। मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद, अपनी सूरत अपनी शबीह की मानंद पैदा करें। 2 मरतबा एक ही बात यहाँ पर होगी। वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। और खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया 3 बार, और खुदावन की सूरत पर उसको पैदा किया। अब इन 2 आयात में एक ही बात को 4 मरतबा कहने का क्या मकसद है? अब इन 4 बातों को, मतलब चारों दफ़ा एक ही बात को जिक्र किया गया है। इसका मतलब है इसके पीछे कुछ खास है, इसके पीछे कुछ तो है जो एक ही बात को 2 आयात में 4 मरतबा रिपीट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, फिर खुदा ने, अब खुदा का जो वर्ड है जो इब्रानी ज़ुबान से उर्दू में ट्रांसलेट हुआ, जो इब्रानी में इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एलोहीम। एलोहीम जो है वो एक्चुअली जमा का सीगा है, जमा है। इसका जो सिंगुलर, इसका जो वाहिद बनता है वो एल का वर्ड है। एल सिंगुलर है और एलोहीम उसकी जमा है। अब एल का जो मतलब है वो है माबूद, और एलोहीम का जो मतलब है वो है माबूदों। एल का जो वर्ड है एक काफ़ी अरसे तक, पुराने दौर में एक बहुत लंबे अरसा तक ये वर्ड जो है खुदा के लिए इस्तेमाल होता रहा। काफ़ी नबियों के नाम के साथ एल लगता रहा, जैसे दानियल, हिजकियल, और इसके अलावा आपको काफ़ी एल वाले वर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। और आज के दौर में भी अगर हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों को देखें, किसी ने अब्दुल्ला, किसी ने हमदुल्ला, किसी ने इस तरह से अल्लाह के नाम को साथ जोड़ा हुआ है। उसी तरह पुराने ज़माने में ये लोग एल के नाम को साथ जोड़ते थे कि खुदा का नाम जो है वो उनके नाम के साथ जुड़ जाए। दानियल, हिजकियल, नेतनेल, इस तरह से सारे एल वाली जो सीरीज़ है वो खुदा का नाम उनके साथ लगता रहा, और वो इसको एक बड़ा बाबरकत नाम समझते थे कि खुदा का नाम उनके नाम के साथ जुड़ गया है। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ खुदा ने, यानी कि एक वाहिद खुदा, वाहिद खालिक जिसने पूरी कायनात को खलक किया, उसको खुदा ने हम इंसानों को जो है अपनी शबीह पर बनाया। अब जब उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया तो कुछ खास हमारे अंदर बातें रखी हैं। उसने सोचने का तरीका, और उसने जो हमारे अल्फाज, जो बोलने का तरीका है, हमारे सोचने में भी कुदरत को रखा हुआ है, हमारे बोलने में भी कुदरत को रखा हुआ है। लेकिन इंसान जो है वो अपनी शनाख्त को खो बैठा है। इंसान समझ नहीं पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि इब्लीस उसे समझने दे ही नहीं रहा।
ابلیس پہلے دن سے جب آپ باغ عدن میں چلے جائیں وہاں پر دیکھیں اس نے ہوا کے ذہن کو کنٹرول کیا اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کی کہ اگر تو اس درخت کا پھل کھائے گی تو خدا کی طرح سوچنا شروع کر دے گی. اس نے ابلیس نے اس کے ذہن میں اس کو گناہ کرنے کی طرف جو ہے وہ ڈالا. ہوا کیا؟ انہوں نے جو پھل کھایا اور وہ خدا کی جو حضوری ہے اس سے محروم ہو گئے اور گناہ نے ان کو ننگا کر دیا اور وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گئے اور خدا نے ان کو باغ عدن سے اس گناہ کے باعث نکال دیا. اب ٹاپک جو ہے بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند نے جو ہے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی جو قوت دی ہے نا اس میں ایک بہت مضبوطی، ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور ہمارا دماغ جو انسانی دماغ سوچ لیتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے تو اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی اور وہ اس کو کر گزرتا ہے. کیوں کر گزرتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی شبیہ پر ہے. خدا نے اس کے ذہن میں اتنی قدرت رکھی ہے کہ وہ اپنے ذہن سے جو کچھ سوچے گا اس کو وہ کسی نہ کسی حد تک نہیں بلکہ پوری حد تک اس کو کرتا چلا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس کی شبیہ پر ہیں تو ہمارے ذہن جو ہے اسی کی امیجنیشن کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے اس کا آغاز کرتا ہوں. ایک کرسچن فیملی تھی، ماں باپ بیٹا بیٹی، بڑی اچھی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے سب لوگ کہ اچانک جو تھی بیٹی اس کا جو تھا ایک رویہ، اس کا کریکٹر جو تھا معاشرے میں خراب ہونا شروع ہو گیا. اس پہ کافی کمپلینز آنا شروع ہوئی. ماں کو پتہ لگا کہ بیٹی کا اس طرح سے سلسلہ ہے اور کافی جو خراب باتیں اس کے بارے میں پتہ چلنی شروع ہوئی اور ماں جو تھی وہ بہت اداس ہوئی اس بات سے. اس کو بہت غم پہنچا اور بہت دکھ ہوا کہ ہم تو مسیحی گھرانہ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے ہمارے ہی گھر میں جو ہے بدی پھیلتی جا رہی ہے. اب ہوا کیا، وہ روتی ہوئی اپنے چرچ کے پاسٹر صاحب کے پاس گئی کہ پاسٹر صاحب اس طرح سے جو ہے میری بیٹی جو ہے وہ بدی میں الجھ کے رہ گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ کسی طرح مر جائے، یہ کسی طرح ہماری فیملی سے کٹ آف ہو جائے کیونکہ ہماری فیملی کا جو نام ہے وہ بدنام نہ ہو. تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ کہیں جا کے گھر سے یا تو نکل جائے یا یہ اس کو موت آ جائے. اب پاسٹر صاحب جو تھے وہ کافی سمجھدار پاسٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ تو بدی کر ہی رہی ہے، وہ تو جو کام غلطی یا جو گناہ کر رہی ہے وہ تو کر ہی رہی ہے، لیکن تو اس سے بڑا گناہ کر رہی ہے جو تو نے اس کو اپنی سوچوں میں، جو تو نے اس کو اپنے خیالات میں برا سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو اب پریشان ہوئی، کہتی میں کیا کروں، کیا اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے میں اس کو کروں. پاسٹر نے کہا کہ اب تو نے کچھ کرنا نہیں ہے، اب تو نے صرف آنکھیں بند کرنی ہیں اور سوچنا ہے کہ میری بیٹی جو ہے ایک خوبصورت سفید قسم کا اس نے جامہ پہنا ہوا ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ میٹنگ میں سب سے آگے کھڑی ہوئی ہے، قوائر میں گیت گا رہی ہے اور وہ چرچ ریگولر آ رہی ہے اور وہ صبح بھی دعا کر رہی ہے، شام بھی دعا کر رہی ہے اور رات بھی دعا کر رہی ہے، کلام کو پڑھ رہی ہے. اس نے کہا بس تو یہ سوچنا شروع کر. اس نے کہا یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا تو سوچنا، بس تو یہ اپنا امیجنیشن میں یہ سوچ کہ جو میری بیٹی ہے اس نے ساری بدیوں کو چھوڑ دیا، اس نے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا، اب وہ ایک پاک اور ایک صاف اور ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے. خیر اس نے سوچنا شروع کر دیا اور اس کو دعا میں رکھا کہ خداوند اس طرح. خدا نے اب ہوا کیا کہ بیٹی باقی اس کے گھر سے چلی گئی، کافی ایک لمبے عرصہ تک گھر سے بھاگی اور سارا جو تھا اس نے اپنا جو تھا وہ کیا. لیکن ایک دن اس کو یاد آیا کہ نہیں، میں نے واپس اپنے گھر جو ہے واپس جانا ہے. اب اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میری ماں جو ہے وہ بڑی غصے والی ہے، وہ مجھے قبول کبھی بھی نہیں کرے گی. وہ واپس آئی، ایک دن گھر میں واپس آئی، اس نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کو پتا تھا کہ میں خودکشی تو کرنے ہی والی ہوں لیکن میں آخری بار اپنی ماں سے جو ہے وہ مل کے مروں گی. اب اس کو پتا تھا کہ میں اگر گھر گئی تو میری ماں مجھے ویسے ہی مار دے گی، آپشن اس کے پاس تھی کوئی نہیں کیونکہ وہ خودکشی کرنے نکل پڑی تھی. اب وہ جب گئی ہے وہاں پہ اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں نے اس کو خوشی سے گلے لگایا اور اس کو کہا کہ میری بیٹی میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ تو واپس آئے. اس نے اس کو خوشی سے گلے لگایا اور جب وہ واپس آئی تو اس کو ایک عجیب اس کی زندگی میں واقعہ رونما ہوا. اس نے کہا کہ ماں میں تو یہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ تو مجھے اس طرح سے گلے لگائے گی اور مجھے اس طرح سے ویلکم کرے گی اور آج سے جو ہے میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں. ہوا کیا، صرف اس کی امیجنیشن اور اس کے جو ماں کے ایک پازیٹیو کریکٹر نے جو ہے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا.
اب وہ زندگی جو ہے وہ گناہ میں جو زندگی گزار رہی تھی اس سے اس نے توبہ کی، اور اسی دن سے جو ہے وہ واقعی ریگولر جیسی ڈریس میں اس کی ماں نے اس کو دیکھا تھا اسی لباس میں وہ چرچ جانا شروع ہو گئی، اسی طریقے سے وہ دعا کرنا شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے وہ خدا کی آج وہ خداوند کی ایک بہت بڑی خادمہ ہے، مجھے اس کا نام ذہن سے ایکچولی نکل گیا ہے، وہ خداوند کی ایک بہت بڑی خدمت۔ یہ پاور ہے امیجینیشن کی، یہ پاور ہے سوچنے کی کہ انسان کے ذہن میں خدا نے کس طرح سے ایک سوچنے کی طاقت کو رکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ بے بس ہو چکے ہیں، ہم لوگ شیطان کے ہاتھوں کمزور ہو چکے ہیں، وہ ہمیں اپنے خدا کے زندہ کلام کی طرف دھیان کو ہی نہیں لانے دیتا، وہ ہر ٹائم دنیا کے عیش و عشرت میں، دنیا کی الجھنوں میں ہمیں الجھا کے رکھتا ہے کہ جس دن اس کو پتا ہے کہ انسان کا ذہن اس زندہ کلام کی طرف ہو گیا تو اس کی زندگی پھر سے ویسی ہی ہو جائے گی جیسے باغ عدن میں تھی، اور باغ عدن میں جو اس کی زندگی تھی، نہ اس کو بلوں کی ٹینشن تھی، نہ اس کو فیسوں کی ٹینشن تھی، نہ اس کو قرضوں کی ٹینشن تھی، نہ کوئی پریشانی تھی، وہ ایک خوشحال، ایک خوش و خرم زندگی جو ہے وہ باغ عدن میں بسر کر رہا تھا، لیکن ابلیس کبھی بھی یہ نہیں چاہتا۔ اب ہوا کیا؟ ایک اور آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، امیجینیشن کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سوچنا کس طرح سے ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 15واں باب 1 سے لے کے 5 آیت۔ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ آ رہی ہے تو ایک ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ گڈ ٹو گو؟ اوکے ہے؟ ہلیلویا۔ اچھا جی، پیدائش کی کتاب 15واں باب 1 سے لے کے 5 آیت۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہم کو ایک سوچ دی، ایک امیجینیشن دی کہ تو اپنی کوٹھڑی سے یا جہاں پر بھی وہ بیٹھے تھے اس سے باہر آ، اس سے باہر نکل۔ کیوں باہر نکل؟ اگر تو وہ اندر ہی رہ کے اسے کہتا کہ تو اس کو دیکھ، تو اس کا ویژن جو ہے، اس کا جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ رہ جانی تھی۔ خدا نے اسے کہا کہ تو باہر نکل۔ اب جب وہ باہر نکلا تو اس کے پاس کھلا آسمان، چاروں طرف دیکھ سکتا تھا، ایک بہت بڑا ویژن، ایک بہت بڑی سوچ، ایک بہت بڑا جو رویا تھی وہ خدا نے اس کو دی کہ تو ان ستاروں کو اگر گن سکتا ہے تو گن لے۔ اور کافی اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے گننے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے تو یہاں ستارے بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ پولوشن ہے، دھواں ہے، وہ ستارے کلیئر نظر نہیں آتے۔ اب یہ جہاں کا یہ واقعہ ہے نا، وہاں پر ستاروں کے جتھے ہوتے تھے، ایک کے ساتھ ایسے 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 سارے ستارے ہی ستارے۔ اور اگر آپ مری یا کوئی آگے والی آپ تو گئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا وہاں پہ کتنا کلیئر ویو ہوتا ہے ستاروں کا۔ اور یہ اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں جب بالکل پولوشن وغیرہ زمین پر نہیں تھی، اور اتنے ستارے تھے کہ کچھ گننے کی کوشش کی لیکن پھر وہ الجھ جاتا تھا۔ خدا نے اتنی بڑی اس کو سوچ دی، اور اس سوچ کے وسیلے ہوا کیا کہ بنی اسرائیل جو 70 لوگ مصر میں گئے تھے، جو 70 لوگ مصر کی غلامی میں گئے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے نکلتے گئے۔ یہ ویژن ہے، یہ سوچ ہے، اتنی پازیٹیو سوچ خدا نے اپنے بندہ کو دی۔ اور اسی طرح اگر ہم یعقوب کی امیجینیشن دیکھیں، میں پڑھوں گا نہیں، لمبا ہو جائے گا۔ پیدائش کی کتاب اگر آپ نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، 30واں باب 27 سے 43، اور پھر پیدائش 31 4 سے 12، میں مختصر کر کے اس کو بتاؤں گا۔ اس میں یعقوب کو بھی ایک امیجینیشن، یعقوب نے اپنی سوچ کے ذریعے کس طرح سے کام کو کیا۔
اپنے ماموں لابن کے پاس وہ رہتا تھا. اس نے اپنی دونوں بیویوں کے جو اگینسٹ مزدوری کی، یعنی 7 سال ایک بیوی اور 7 سال دوسری بیوی کے لیے اس نے سزا یا جو اس کی جو بھی مزدوری تھی وہ طے پائی. 14 سال اس نے اپنے ماموں لابن کی خدمت کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، اب لابن کو پتا چل گیا کہ یہ جس کام میں یعقوب ہاتھ ڈالتا ہے اس میں بابرکت ہوتا چلا جاتا ہے، یہ جس بھی کام کو کرتا ہے اس میں بابرکت ہوتا چلا جاتا ہے. اب لابن نے کہا کہ یعقوب تو نہ جا، تو میرے پاس ہی کام کر اور جو تو چاہتا ہے میں وہ تیری مزدوری تجھے دیا کروں گا. لابن نے کہا، یعقوب نے کہا نہیں، اب مجھے اپنے گھر کے انتظام کو سنبھالنا ہے. لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تم مجھے کام کرنے دے، آج رات جو ہے میں تیری بھیڑوں میں سے ہو کر گزروں گا اور جو کالی بھیڑیں اور بکریاں ہوں گی وہ میں ایک طرف کر دوں گا اور باقی جو ہوں گی وہ ایک طرف کر دوں گا. میں مختصر کر کے اس کی ایک سمری آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھنا ہوگا آپ بے شک پڑھ لیجیے. ویسے ہوا کیا کہ اب یعقوب کا خدا اس کے ساتھ تھا. یعقوب نے کہا اب جو کالی والی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں بکریاں، وہ ساری میں لے لیتا ہوں، ان میں سے جو سفید یا جو چتکبری یا جو اس طرح کے بچے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے. اب لابن بڑا خوش ہو گیا. اب ظاہر ہے کالے میں سے تو کالے بچے پیدا ہوں گے نا، افریقن میں سے انگریز تو پیدا نہیں ہوں گے. اب ماموں بڑا خوش اس کا. لابن اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ تو بڑا لاٹری بیٹھے بیٹھے نکل گئی. اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے. اب مزدوری طے پا گئی. اب ہوا کیا کہ اس نے جو وہ سوچتا تھا نا، جو امیجنیشن خدا کا فرشتہ اسے آ کے بتاتا تھا وہ ویسے ہی سوچتا تھا کہ ویسے ہی سوچنے کے بعد جہاں بھیڑ بکریاں پانی پینے جاتی تھی وہاں پر وہ جو سٹکس تھی وہ لگا دیتا تھا. کسی کو اگر اس کو دھاری دار بچے چاہیے ہوتے تھے تو اس پہ دھاریاں بنا دیتا تھا، اگر اسے ڈاٹڈ بچے چاہیے ہوتے تھے تو ان پہ ڈاٹ ڈال کے وہ ایسے چاروں طرف لگا دیتا تھا. بھیڑ بکریاں وہاں آتی تھی، پانی پیتی تھی، وہ ان کو دیکھتی تھی اور وہ اس کی امیجنیشن کو اپنے ذہن میں لیتی تھی. اور پھر جو یعقوب تھا وہ اپنی امیجنیشن ان کو ذہن میں رکھتا تھا کہ اب اس کے بچے ایسے ہو رہے ہیں، اب اس کے بچے ایسے ہو رہے ہیں. اور جو یعقوب سوچتا تھا خدا ویسا ہی اس کے لیے کرتا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سوچنے میں جو ہے، ہمارے سوچنے کی ایک طاقت الگ ہے. ہم جو ہے جو ہم زندہ خدا کی شبیہ پر بنے ہوئے ہیں. یعقوب جو سوچتا تھا ویسے ہی بھیڑ بکریاں اس کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جاتی تھی. 10 بار اس کے ماموں نے اس کی مزدوری چینج کی اور 10 کے 10 بار جیسا یعقوب سوچتا تھا اسی طرح کے بھیڑ بکریوں کے بچے اس کے لیے پیدا ہوتے چلے جاتے تھے. تو ہوا کیا کہ یعقوب کے بجائے کہ وہ اپنے ماموں کے جو اس کے بنتے تھے اس کی بھیڑ بکریاں، اس کا ریوڑ جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا گیا، زیادہ ہوتا چلا گیا. تو یہ ایک اور ہمارے پاس مثال ہے پازیٹیو تھنکنگ کی، پازیٹیو امیجنیشن کی، کہ ہم نے سوچنا کس طرح سے ہے. ہم نے جب بھی سوچنا ہے ہم نے بڑا سوچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہوئے ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہمارے الفاظوں میں طاقت ہے، ہمارے بولنے میں طاقت ہے. جب بھی کسی کے لیے بولنا ہے اچھا بولنا ہے، جب بھی کسی کے لیے بولنا ہے پازیٹیو بولنا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ستورے کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانیوں پر خدا کی جو روح تھی وہ جنبش کرتی تھی. تو یہ سب چیزیں کہاں تھی؟ سوچا کبھی کسی نے؟ کہاں تھی؟ یہ خدا کے ذہن میں تھی. اب خدا کا جو ذہن ہے اس ذہن سے خدا نے زمین کی بنیاد جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر ڈالی. آج بھی آپ پانی کی سطح پر زمین کو کھودتے ہیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے. ہم پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف ہمارے پانی ہے اور ہم پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے گھر اگر ہم بنانے لگے پانی نیچے کو پانی لگ جائے تو گھر کو نقصان ہو جاتا ہے. تو خدا نے کتنی حکمت سے اس زمین کی بنیاد جو ہے اور خدا نے اتنی حکمت سے جو اس زمین کی بنیاد کو ڈالا. تو ہم نے بھی ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنا ہے. یہ خدا کے ذہن میں تھی چیزیں. اب خدا کے جب ذہن میں تھی اور وہ بولتا گیا، کائنات وجود میں آتی چلی گئی. آج ہم بھی جیسے چاہتے ہیں نا کہ ہماری بچوں کے یہ رشتے ہوں، ہمارے بچے اس یونیورسٹی میں پڑھیں، ہمارے لیے ایسا گھر ہو. اب اس گھر کو آپ اپنے ذہن میں ترتیب دینا شروع کرتے جائیں.
اپنے ذہن میں ترتیب دینا شروع کرتے جائیں, کاغذ پہ اس کو نوٹ کریں. یہ مذاق نہیں ہے, یہ فارمولہ ہے, اور یہ فارمولہ بھی نہیں, یہ خدا کے زندہ کلام کی زندہ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں. اس کو اپنے نقشوں میں بنانا شروع کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی مثال, مجھے ایک آج کل 1 to 5 کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ اکثر خدمت پہ نکلتے ہیں, 70 پہ ہم دونوں پورے نہیں آتے, موٹر سائیکل چھوٹی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. گاڑی ہے, گاڑی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہیں جا سکتی, ہمیں اندر گلیوں میں جانا پڑتا ہے. میں نے اس کی امیجنیشن بنانا شروع کر دی, میں نے خدا کو ماڈل بھی دینا شروع کر دیا, میں نے خدا کو کلر بھی بتانا شروع کر دیا, اور میں نے خدا کو یہ بھی بتانا شروع کر دیا یہ میرے گھر میں کہاں پہ کھڑی ہوگی. اور یہ ساری چیزیں میں نے دعا میں رکھی ہیں, اور بہت جلد یہ پوری ہوں گی, اور میں آپ کو ادھر لا کے دکھاؤں گا. یہ پازیٹیو تھنکنگ, یہ پازیٹیو پاور آف امیجنیشن ہے, یہ سوچنے کی طاقت ہے. آپ کو کچھ چاہیے, پاسٹر صاحب آپ کے لیے بھی ہے, اگر آپ کو چرچ چاہیے, اس چرچ کا ڈیزائن بنانا شروع کریں. چارٹ لیں یا کسی سے بنوائیں, اس کو بنا کے یہاں پہ آپ کا سٹیج ہوگا, یہاں پہ کوائر بیٹھے گی, یہاں پہ ایسے ہوگا, ادھر ادھر پنکھے لگیں گے. ایک پورا ماڈل بنانا شروع کریں. پورا ماڈل بنانے کے بعد اس کو خداوند کی حضوری میں لائیں اور اس پر دعا کرنا شروع کریں, اور وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. یہ میرا ایمان ہے, اور یہ خداوند کی طرف سے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بہت جلد وقوع پذیر ہونے والا ہے. ہاللیلویا. تو پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری جو امیجنیشنز ہیں وہ طاقتور ہیں, ہمارے خیالات طاقتور ہیں. اب ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس سوچنے کی طاقت ہے, ہمارے پاس سمجھنے کی طاقت ہے, بولنے کی طاقت ہے. اب یہ طاقت کام کیسے کرے گی؟ سوچ تو ہم رہے ہیں, اے نو تو سوچ سوچ کے بی پی ہائی کر لیجیے, اتنا بھی سوچنا ہے. سوچنا ضرور ہے, سوچنا ضرور ہے, لیکن پازیٹیو سوچنا ہے. بی پازیٹیو. ہمارے پاس طاقت ہے. اب یہ طاقت کام میں کیسے آئے گی؟ اس طاقت کو ہم نے کام میں لانا کس طرح سے, اس طاقت کو امپلیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر جو گھر ہم نے نقشے میں بنا دیا, جو گھر ہم نے پیپر پہ بنا دیا, وہ سامنے کس طرح سے آئے گا؟ جو بائک کی میں دعا کر رہا ہوں وہ سامنے کس طرح سے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں ہونا یہ پڑے گا, ہمیں سب سے پہلے پاک ہونا پڑے گا, کیونکہ اس کا ذہن پاک ہے. ہم خدا کی شبیہ پر ہیں, ہمیں پاک ہونا پڑے گا. اس نے کہا پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اب جب تک ہمارے خیالات پاک نہیں ہوں گے تب تک یہ فارمولہ کام نہیں کرے گا. جب تک ہم بدی کو سوچیں گے, جب تک ہم گناہ کو کرتے چلے جائیں گے, وہ ہم شیطان کی امیجنیشن کو فالو کر رہے ہیں, وہ ہم شیطان کے خیالات کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ کرواتا جا رہا ہے, کرواتا جا رہا ہے, اور ہم آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے موت کو چھوڑ کر ہم نے زندگی کی طرف آنا ہے, اور ہم نے جب زندگی کی طرف آنا ہے تو ہم نے پاک بننا ہے. ہمارے خیالات پاک ہونے چاہیے, ہماری سوچیں پاک ہونی چاہیے. ہم نے ایک دوسرے کے لیے بھی نیگیٹو نہیں سوچنا, ہم نے ایک دوسرے کے لیے بھی پازیٹیو سوچنا ہے, ایک دوسرے کے لیے بھی اچھے الفاظ بولنے ہیں, ایک دوسرے کو ہمیشہ برکت کی دعا دینی ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کے الفاظ میں کیا طاقت ہے, آپ کو سچ میں نہیں پتا. آپ جس دن آپ کو پتا چلے گا اور آپ اس کو اپنے 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 کام میں لانا شروع کریں گے, آپ کی زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. معجزہ آپ کے منہ میں ہے, آپ کے شفا آپ کے منہ میں ہے. اس کو بولنا شروع کریں, ریلیز کرنا شروع کریں اپنے اندر سے, تو یقین کریں آپ کی زندگی بھی بدل کے رہ جائے گی, آپ کے خیالات اور آپ کے حالات سب کچھ بدل جائیں گے. اور ایک آخری مثال آپ کو بتاتا ہوں. فرض کریں ایک بادشاہ کا بیٹا یا پیدا ہو, بادشاہ اس ملک کا اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کا بیٹا پیدا ہوتا, اس کو چھوٹے ہوتے کوئی کسی دوسری اسٹیٹ میں کسی دوسرے ایریا میں بھیج دیتے. اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ میرے اختیارات کیا ہیں, میرے پاس کس کس چیز کا اختیار ہے اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں. یہ اس کو اسی وقت پتہ چلے گا جب وہ اپنے باپ کی سلطنت میں واپس آئے گا, جب وہ اپنے باپ کی ملکیت کے اندر واپس آئے گا, جب وہ اپنے باپ کے ملک میں واپس آئے گا, تب اسے پتہ چلے گا کہ میرے پاس کیا کیا اختیارات ہیں. اسی طرح آج ہم بھی پیدا تو ہو گئے ہیں مسیح گھرانے میں, لیکن ہم خدا سے دور ہیں, ہمیں اپنے باپ کے اختیارات کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم جب اس کی حضوری میں آئیں گے, ہم جب اس کے ساتھ اپنی فیلوشپ کریں گے, ہم جب اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کریں گے, ہم جب اس کے ساتھ دعا میں وقت گزارنا شروع کریں گے, تو یہ اختیارات کام کرنا شروع کر دیں گے. تب یہ اختیارات, تب یہ سوچنے کی, تب یہ بولنے کی قوت, جو قدرت جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے, یہ کام کرنا شروع کر دے گی.
تو آج سے آئیں میرے عزیزوں، جو بھی سوچیں پازیٹیو سوچیں، جو بھی بولیں پازیٹیو بولیں، اور جو ہے خدا کے لیے جو ہے وہ ایک جب بھی ہم کام کرنے لگے ایک بڑا سٹیپ اٹھائیں خداوند کی طرف. ہم ایک خدا کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے، وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھتا چلا جائے گا. وہ تو چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی حضوری میں رہے. وہ انسان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا. جب بنی اسرائیل خیموں میں رہتے تھے تو سینٹر میں جو تھا وہ خیمہ اجتماع بنتا تھا، اور سائڈوں پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے خیمہ کو لگاتے تھے. تو وہ اس لیے لگاتے تھے کہ خدا کی حضوری جو ہے سینٹر میں رہے، خدا کی موجودگی جو ہے ان کے درمیان میں رہے. باقی جو ہے وہ سائڈوں پہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خود رہا کرتے تھے. تو آئیں میرے عزیزوں، آج اسی طرح سے پاک روح کے تابع ہر پلان کو کریں. جو پلان آپ سوچتے ہیں وہ پاک روح کی حضوری میں دے دیں. جو آپ اچھی خواہش کرتے ہیں، بری خواہش نہیں کرنی آپ نے. بے شک آپ جوان ہیں، بے شک آپ بوڑھے ہیں، بری خواہشوں کے تابع نہیں ہونا، بری خواہشوں سے نکلنا ہے. شیطان کی سلطنت کو ہم نے توڑ کے اس سے باہر آنا ہے، اور خداوند کی سلطنت میں ہم نے واپس آنا ہے. کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے ہیں، ہم زندہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم اس کی شبیہ پر بنے ہیں، ہم اس کی صورت پر بنے ہوئے ہیں. تو ہمارے اندر بہت سی کوالٹیز ہیں. اس کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کریں کہ ہمارے اندر خدا نے کیا کیا کوالٹیز کو رکھا ہوا ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے.